अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमशा खान। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मुकाफ़ात की दूसरी और आखिरी किस्त के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। ये केस चलता रहा और अदालत में एक अजीब तमाशा हो गया। ये तमाशा थल थल जिस्म और मक्कार आंखों वाले वकील की अय्यारियों और साजिशों से मुमकिन हो सका था। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट ही कुछ और पेश हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राहत इंडस्ट्रीज़ के राहत खान का बेटा नुसरत बिल्कुल बेगुनाह था। इस कहानी का पस मंज़र कुछ और था। अब से 2 महीने पहले किसी जगह वो लड़की सारा और नुसरत की मुलाकात हुई थी। ये एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। इनकी मुलाकातें हर दूसरे तीसरे दिन एक कैफेटेरिया में हुआ करती, जिसका नाम स्टार कैफेटेरिया था। इन मुलाकातों के गवाह बहुत से लोग थे। वो वेटर्स जो इनको सर्व किया करते, काउंटर पे बैठने वाला और होटल का मैनेजर नदीम। इनके अलावा नुसरत ने कई बार एक स्टोर से सारा को शॉपिंग भी करवाई थी। स्टोर वाले भी इस बात के गवाह थे। फिर ये हुआ कि एक दिन सारा ने नुसरत से शादी के लिए जोर दिया, लेकिन नुसरत खामोश रहा, इनकार कर दिया। इस इनकार और खामोशी की वजह भी सामने आ जाएगी। सारा ने धमकी दे कि अगर इसने बात नहीं मानी तो वो इसके खिलाफ कुछ भी कर सकती है, और आखिर यही हुआ। उसने एक दिन नुसरत पर ज़िना बिल जबर का इल्ज़ाम लगा दिया। वो इस दिन खुद अपनी मर्ज़ी से नुसरत और उसके दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए गई थी। वापसी में पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो सारा को एक ज़बरदस्त मौका हाथ आ गया। उसने वावेला मचाना शुरू कर दी, और बेचारे पुलिस ऑफिसर ने इसकी ज़बरदस्त अदाकारी को सच समझते हुए नुसरत और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। सारा के साथ ज़्यादती तो हुई थी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये ज़्यादती किसी और ने की थी, जिसका इल्ज़ाम उसने नुसरत पर लगा दिया। जबकि नुसरत ये सब कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मेडिकल अनफिट है, यानी वो नामर्द है। इस सिलसिले में कई डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई, और ये साबित कर दिया गया कि वो इसका अहल नहीं है। वो एक मायूस नौजवान है, बस अपने आप को बहलाने और ज़िंदा रखने के लिए लड़कियों से दोस्तियां किया करता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स और माहिरीन की मेडिकल रिपोर्ट्स ने, डीएनए की रिपोर्ट ने, कैफेटेरिया वालों और स्टोर वालों की गवाहियों ने केस का रुख ही बदल डाला था। इस सारे तमाशे पर 30 लाख और खर्च हो गए थे, जो वकील फुरकान ने नुसरत के बाप से वसूल किए थे। डॉक्टर्स को झूठी रिपोर्ट्स बनाने की रिश्वत, गवाहों की रिश्वत, भाग दौड़, इन सबों पर 20 लाख खर्च हो गए थे, जबकि बकिया 10 लाख फुरकान ने अपनी जेब में रख लिए थे। सारा अदालत में चीख चीख कर फरियाद करती रह गई, लेकिन फुरकान का बिछाया हुआ जाल इतना मजबूत था कि कुछ भी ना हो सका। नुसरत को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सारा पर जुर्माना आयद करके उसे माफ़ी दे दी गई थी। अदालत से बाहर राहत ने फुरकान को गले से लगा लिया था। मान गए वकील साहब, मान गए। जैसा सुना था वैसा ही पाया। कमाल करके रख दिया। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया आपने। अंकल पास खड़े हुए नुसरत ने फुरकान को मुखातिब किया। मैं तो ये समझ रहा था कि अब मैं गया, लेकिन जब ये पता चला कि ये केस आपके पास है तो मुझे इत्मीनान हो गया था। वो क्यों? इसलिए कि मैं आपकी शोहरत सुन चुका हूँ। फुरकान के होठों पर एक फातिहाना मक्कार सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। शर्जील के सामने सारा की हिचकियाँ बंधी हुई थीं। शर्जील, तुम यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने इस कमबख्त को इससे पहले कभी देखा भी नहीं था। ये कैसा इंसाफ है? इसको छोड़ दिया गया। अदालत भी बेकसूर है सारा, शर्जील ने कहा। इसके सामने सबूत ही ऐसे पेश कर दिए गए, और ये सारा खेल उस खबीस वकील का है। मैंने मालूम कर लिया है, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर गवाहों तक पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। यानी दौलत के लिए अपना ज़मीर, अपना ईमान, सब कुछ फ़रोख्त हो सकता है। हाँ, सब कुछ। ये ऐसे ही लोग हैं, शर्जील ने कहा। लेकिन तुम अब लानत भेजो सब पर। ये समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो एक भयानक ख्वाब था, और ये भयानक ख्वाब ज़िंदगी भर मेरे आसाबों में जहर घुलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ है। सारा ने तशक्कुर भरी निगाहों से शर्जील की तरफ देखा। वो इसे किसी और दुनिया का बासी नज़र आया, वरना आम तौर पर ऐसा कहाँ होता है। सारा, मैं एक बात कहूँ? शर्जील ने उसकी तरफ देखा। इस हादसे से पहले तक मेरा इरादा ये था
کہ میں ذرا اپنے آپ کو خوب اسٹیبلش کر لوں، پھر تم سے شادی کروں گا، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے تمہیں اپنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شرجیل، سارا نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نصرت نے اس نوجوان کو بہت غور سے دیکھا جسے اس کا خاص دوست خانزادہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ باس، یہ بہت کام کے آدمی ہیں۔ خانزادہ نے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ دلبر نام ہے ان کا۔ دلبر ایک ہینڈسم اور پڑھا لکھا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر پہلے نصرت کو خانزادہ کا فون ملا تھا۔ باس، ایک بہت زبردست بندہ ہاتھ آیا ہے۔ کیسا بندہ ہے؟ بہت کام کا ہے باس، اس کو بس شکار دکھا دو، جھپٹ کر لے آئے گا، خانزادہ نے بتایا، اور وہ یہ کام کرائے پر پیسوں کے لیے کرتا ہے، اور پھر تو اس سے ضرور ملواؤ۔ نام کیا ہے اس کا؟ دلبر، خانزادہ نے بتایا۔ ویسے پڑھا لکھا ہینڈسم قسم کا نوجوان ہے، تم ملو گے تو سوچ بھی نہیں سکو گے کہ وہ ایسے کام بھی کر سکے گا۔ صرف تمہید ہی باندھو گے یا اسے ملاؤ گے بھی؟ آج ہی شام کو لے کر آ جاؤں گا۔ اب وہ دلبر نصرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور نصرت اسے بہت گہری نگاہوں سے اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے سوال کیا، مسٹر دلبر، کیا تمہارا یہی نام ہے؟ یہ نام مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، دلبر مسکرا دیا، کیونکہ یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ تو پھر تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام سلطان ہے، اس نے بتایا۔ پھر بولا، نصرت صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے؟ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے خود ایسی باتوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ غریبوں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کے ہر طرف صرف بھوک اور ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں اپنا بیک گراؤنڈ بھول آیا ہوں، مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ خوب، نصرت کو اس کی باتیں دلچسپ محسوس ہو رہی تھیں۔ اور کرتے کیا ہو؟ اپنے گاہک کو وہ چیز مہیا کر دیتا ہوں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی، صرف اشارہ کر دیں، میرے آدمی اس لڑکی کو اغوا کر کے اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کہیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہوگی؟ وہ شرط یہ ہوگی کہ اس لڑکے کے پاس صرف وہی گاہک جاتا ہے جس نے یہ سودا کیا ہو، کسی اور کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رات ختم ہونے کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی شرائط نہیں ہیں جن کو نہ مانا جائے، لیکن اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے بندے کہاں سے آئیں گے؟ وہ میرا معاملہ ہے، میرے آدمی اس کام کے ماہر ہیں، سلطان نے بتایا۔ اور وہ لڑکی کون ہوگی؟ اتنی دیر میں آپ نے صرف یہ کام کی بات پوچھی ہے، نصرت صاحب؟ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ نصرت اس لڑکی کو دیکھ کر تھڑک اٹھا۔ وہ بہت خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی تھی۔ ہاں، لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اب کیا کہتے ہو؟ صرف 1 لاکھ، سلطان نے کہا۔ 50,000 اپنے بندوں میں مار دوں گا، 50 میرے کام آئیں گے۔ تھل تھل جسم اور مکار صورت وکیل کو ایک اور آسامی مل گئی تھی۔ وہ آسامی کسی کیس کے سلسلے میں اس کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے لیے مزید کامیابیوں اور دولت کی خوشخبریاں لے کر آئی تھی۔ اقبال مند فرقان کے پاس اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اقبال مند ایک بہت بڑا صنعت کار، سرمایہ دار اور سیاست دان قسم کا آدمی تھا۔ فرقان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ خود اس کے پاس آیا تھا۔ فرقان اسے اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ویسے شہر کی اکثر بڑی محفلوں میں دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن بس سرسری سی۔ ارے اقبال مند صاحب، آپ ظہیر نصیب، ارے بھائی آج ایک قرض کھینچ لائیے، اقبال مند نے بے تکلفی سے کہا۔ کیس سمجھ لیں، حاضر ہوں جناب، حکم دیں۔ بھائی، پچھلے سیٹرڈے کو مسز اکرام کی پارٹی میں میرے بیٹے نے شاید آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا، دونوں میں کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد سے وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ آپ کے پاس اس کا رشتہ لے کر جاؤں، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرقان کو ایسا لگا جیسے اچانک اس کا قد بہت بڑھ گیا ہو۔ اقبال مند جیسا آدمی اگر اس کا سمدھی بن جاتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ دولت خود فرقان نے بھی بہت سمیٹ لی تھی، لیکن عزت اور وقار نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب اس رشتے کے بعد یہ سب کچھ اس کے پاس آ جاتا۔ آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی؟ اقبال مند نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہ تو میری عزت افزائی ہے، اس نے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں فیصلہ بیٹی سے پوچھ کر ہی کر سکتا ہوں۔
شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں نے صرف اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں، یہ سب میں جانتا ہوں، اقبال مند نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیں، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ ہم اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ جی جناب، خود آپ کی شخصیت ہی اس بات کی ضمانت ہے۔ تو میں امید رکھوں کہ 2-3 دنوں میں آپ جواب دے دیں گے۔ جواب کیا ہے جناب؟ بس ایک رسمی کارروائی ہے، خانہ پوری سمجھ لیں۔ آپ میرے بیٹے سے بھی مل لیں، اقبال مند نے کہا۔ وہ ایک ہونہار لڑکا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ UK سے تعلیم حاصل کی ہے اس نے۔ ناہید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنے دھڑلے اور اتنی بے خوفی کے ساتھ اسے کڈنیپ کر لیا ہے؟ وہ معمول کے مطابق یوگا کی کلاس لے کر گھر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں یہ سانحہ ہو گیا۔ وہ عام طور پر جب یوگا کی کلاس لینے جاتی تو اپنی گاڑی خود ہی چلاتی تھی۔ ایک تیز رفتار وین نے اس کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ اس وین کے شیشے بلیک تھے۔ کارروائی کرنے والے یقینی پروفیشنل معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ذرا سی دیر میں ناہید کو بے بس کر کے اس وین میں بٹھا دیا تھا، جبکہ اس کی گاڑی وہیں رہ گئی تھی۔ وین میں ڈرائیور کے علاوہ 3 آدمی اور تھے۔ ناہید نے اس قسم کی وارداتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو اس طرح اٹھا لے جانے والے میں سے ایک شخص پڑھا لکھا اور خوش شکل نوجوان بھی تھا، اور شاید ان سبوں کا سرغنہ بھی تھا۔ ناہید نے اس کو مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو؟ مجھے کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ مجھے اس کام کا معاوضہ دیا گیا ہے، اس نے کہا۔ میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں، اس کام کے پیسے لیے ہیں میں نے۔ کتنے پیسے لیے ہیں؟ میرا باپ 10 گنا زیادہ دے سکتا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، وہ ہنس پڑا۔ تمہارے باپ سے تو کچھ اور وصول کرنا ہے۔ بس اب خاموش رہنا، میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناہید سہم کر رہ گئی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ راستے اگر جانے پہچانے بھی ہوتے، پھر بھی اس کے ذہن میں اتنی گہری دھند چھائی ہوئی تھی کہ اسے خود اپنا ہی ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش اس وقت آیا جب اسے زبردستی وین سے اتار کر ایک مکان کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرہ شاید ساؤنڈ پروف قسم کا تھا، یہاں سے اس کی چیخ و پکار بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کمرے میں آنے والا شخص وہی تھا جس کے حکم پر اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ ایک وحشی اور جنونی انسان ثابت ہوا تھا۔ ناہید کے لیے وہ رات قیامت کی تھی۔ اس بے رحم رات نے اس کے ساتھ بہت بے رحمی کا برتاؤ کیا تھا۔ تھل تھل جسم والا مکار صورت فرقان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اس کی بیٹی ناہید بری طرح سسک رہی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے اسے مکان کے گیٹ پر لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو اس پہ گزری تھی۔ فرقان بہت دیر تک دیوار سے سر ٹکراتا رہا۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی چہیتی کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک با اختیار آدمی تھا، دولت مند تھا، لیکن اس سانحے میں نہ اس کا اختیار کام آ رہا تھا، نہ اس کی دولت۔ بیٹا، کچھ دیر بعد اس نے ناہید کو مخاطب کیا، بیٹا جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ بس ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا، میں اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن کیا فائدہ بابا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بھول جاؤ۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو، یاد کرو بیٹا، یاد کرو کہ تمہیں کہاں لے گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی بابا، کچھ نہیں جانتی۔ ناہید پھر رونے لگی۔ فرقان ہونٹ بھیجے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک آگ سی اس کے تن بدن میں لگی ہوئی تھی۔ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ یہ سوال ایک ہتھوڑی کی طرح اس کے ذہن پر برس رہا تھا، برسے چلا جا رہا تھا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ فرقان نے ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ فرقان صاحب سے بات کرنی ہے، دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ ہاں، بول رہا ہوں۔ فرقان صاحب، میں اس آدمی کا پتہ بتا سکتا ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ کون ہو تم؟ اب یہ رہنے دیں، میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لیں۔
اور چاہیں تو اپنی بیٹی سے اس شخص کی شناخت بھی کروا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، کون ہے وہ؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ اس کا نام نصرت ہے فرقان صاحب، وہ راحت انڈسٹریز کے مسٹر راحت کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ وہ ہاں وہی۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے فرقان صاحب کہ آپ قانونی طور پر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ آپ ہی نے عدالت میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ میڈیکل انفٹ ہے۔ پھر آپ کس منہ سے عدالت کے سامنے جائیں گے؟ کون آپ کا یقین کرے گا؟ فرقان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا۔ ناہید روئی جا رہی تھی۔ وہ ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی تھی، لیکن قدرت ماں باپ کی سزا اولاد کو دیتی ہے تاکہ ماں باپ تڑپتے رہیں۔ شاید اسی کا نام مکافات عمل ہے۔ لیکن نہیں، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کہانی کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ اس پورے معاملے میں ناہید کا کیا قصور تھا؟ اس کے باپ کے جرم کی سزا اسے کیوں ملی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نصرت کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اور اس قسم کے دوسرے بگڑے ہوئے نوجوان اپنے باپ کی دولت کی بنیاد پر اس معاشرے میں یوں ہی دندناتے پھریں گے؟ کیا سب اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی تبدیلی بھی آئے گی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔